बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कम से कम एक मर्तबा दिल से अस्तगफिरुल्लाह पढ़कर और पक्की सच्ची तौबा करके नीचे कमेंट में डन लिख दीजिए। अच्छा जी, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे तहज्जुद की नमाज के बारे में। उस नमाज के बारे में कि जिसके पढ़ने से हमारी जिंदगी और आखिरत दोनों संवर जाती है। इस नमाज की फजीलत, इसके पढ़ने का पूरा तरीका कि इसमें कितनी रकअतें पढ़ी जाती है, इसको पढ़ने की क्या टाइमिंग है, इसकी नियत करने का तरीका, इसके लिए सोना जरूरी है या नहीं और कितना सो लेना भी काफी होता है। तो इंशाल्लाह आज हम पूरी तहज्जुद की नमाज का पूरे तरीके के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं, मगर उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अभी के अभी जिस किसी ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और जो कोई इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि आप तक मेरे चैनल के तमाम इस्लामिक वीडियोस और इस्लामिक मालूमात वक्त पर पहुंचती रहे। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। और एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ जरूर शेयर करें। देखिए, तहज्जुद की नमाज की अजान नहीं होती, क्योंकि ये दिल की अजान से पढ़ी जाती है और ये हर किसी के हिस्से में नहीं आती। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम रात में अलार्म लगा के सोते हैं कि हम तहज्जुद पढ़ेंगे, मगर जब हमें तहज्जुद की तौफीक नहीं मिलनी होती तो अलार्म की आवाज बेआवाज हो जाती है, या फिर अलार्म की आवाज हमारे कानों तक पहुंचती ही नहीं है। और पता है, इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे दिन भर की बेबुनियाद एक्टिविटीज है। यानी अगर हम दिन भर अल्लाह ताला से गाफिल रहते हैं, अपनी नमाजों की हिफाजत नहीं करते, अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करते, गुनाहों से नहीं बचते, अपने दिल में तहज्जुद पढ़ने की चाहत नहीं जगाते, अल्लाह ताला के करीब नहीं जाते, उसका जिक्र नहीं करते, उससे दुआ नहीं करते, उससे दूर रहते हैं, तो फिर अगर हम अलार्म लगा भी ले तो तब भी अल्लाह ताला हमें तहज्जुद की तौफीक नहीं देते। क्योंकि तहज्जुद पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें अपने नफ्स को मारना पड़ता है, हमें गुनाहों से बचना होता है, हमें अपनी फर्ज नमाजों की हिफाजत करनी होती है। और याद रखें कि तहज्जुद की नमाज मौजज़ों की नमाज है, और आप यकीन कीजिए कि इससे वाकई मौजज़े होते हैं। देखिए, ऐसा होता है ना कि अगर हमारी कोई ऐसी दुआ है जो कबूल नहीं हो रही होती और हम चाहते हैं कि वो कबूल हो जाए, कोई मौजज़ा हो जाए, तो हम कहीं से तहज्जुद की अहमियत के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो हम एक अज़म करते हैं, एक इरादा करते हैं कि आज से मैं तहज्जुद पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। तो सबसे पहले हम अल्लाह ताला से इस नमाज की तौफीक मांगते हैं। हम एक दिन कोशिश करते हैं, 2 दिन कोशिश करते हैं, 3 दिन कोशिश करते हैं, अपने आप को गुनाहों से बचाते हैं, 5 वक्त की नमाज को अपनी दुरुस्त करते हैं, कुरान की तरफ जाते हैं, कुरान को समझते हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा होती है, और फिर हमें तहज्जुद की तौफीक अल्लाह ताला अदा कर देते हैं। बल्कि मैं तो आपको ये कहूंगी कि जिस वक्त हम अलार्म लगा के सोते हैं ना, तो बाज़-औक़ात वो अलार्म बजने से पहले ही अल्लाह ताला खुद ब खुद गैब से हमारी आंख खुलवा देते हैं, फरिश्तों के जरिए या किसी भी जरिए। अल्लाह ताला फरिश्तों को कहते हैं कि जाओ मेरे इस बंदे को जगा दो, क्योंकि मेरा ये बंदा मुझसे बातें करेगा, मुझसे दुआएं करेगा, मुझसे राज़ो न्याज करेगा। तो आप महसूस कीजिएगा कि गैबी तौर पर कोई चीज होती है कि जिसकी वजह से हम जाग जाते हैं। तो एक बात ये भी है कि जब हमें तहज्जुद की तौफीक मिलनी होती है तो हमारी आंखों से नींद अचानक से ओझल हो जाती है, चाहे हम कितना भी लेट क्यों ना सोएं। ठीक है ना? तो चले, एक बात तो क्लियर हो गई कि तहज्जुद की तौफीक यूं ही नहीं मिल जाती। ये बहुत ही अल्लाह के खास, अल्लाह के बहुत ही चोज़िन बंदे होते हैं, अल्लाह के चुनिंदा बंदे होते हैं कि जिनको अल्लाह ताला अपनी तरफ बुलाता है। देखिए, फजर हर कोई पढ़ सकता है और बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर तहज्जुद हर कोई नहीं पढ़ता। मान जाए कि अगर आप तहज्जुद पढ़ने वाले बन जाएंगे ना, तो आपकी लाइफ ऐसे चेंज होने लगेगी कि आपने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। बस आप एक बार तहज्जुद को आदत बना कर तो देखिए। इसमें आप जो भी दुआ मांगते हैं वो एक ऐसा तीर है जो कभी भी अपना निशाना मिस नहीं करता। तो अगर आपकी कोई भी दुआ है जो आपको लगता है कि कबूल नहीं हो रही और काफी अरसे से मैं अल्लाह ताला से ये दुआ मांग रही हूँ, या मेरी ये ख्वाहिश है ये पूरी नहीं हो रही, तो एक बार आप दिल से तहज्जुद पढ़ के तो देखिए। आप तहज्जुद को अपनी जिंदगी का हिस्सा तो बनाएं, क्योंकि ये वो वक्त होता है, ये रात का आखिरी पहर होता है, रात का तीसरा पहर होता है कि जिसमें अल्लाह ताला पहले आसमान पर आते हैं और अपने बंदों से कहते हैं कि है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला कि जिसको मैं बख्श दूं।
کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرنے والا کہ جس کی دعا کو میں قبول کروں؟ ہے کوئی جو مجھ سے میری محبت مانگنے والا کہ میں اس کو اپنی محبت سے مالا مال کر دوں؟ تو اس ٹائم پہ اٹھا کرے اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگا کرے، کیونکہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت مل گئی نا تو پھر تو ہمیں دنیا کی کسی محبت کو پانے کی جستجو بھی نہیں رہے گی، بلکہ جس محبت کو مانگنے کے لیے آپ اس نماز میں اٹھیں گے نا، آپ یقین کریں خود بخود وہ محبت آپ تک آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں اس نماز پورے طریقے کی کہ اس نماز کی ٹائمنگ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے تو بیسیکلی عشاء کی نماز کے بعد سے فجر کی نماز سے پہلے تک کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ تہجد کا ٹائم ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی وقت میں تہجد پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد آپ تہجد کی نیت کر کے تہجد پڑھ سکتے ہیں، مگر جو سب سے افضل ٹائم ہے نا، جو سب سے زیادہ بہتر ہے، وہ ہے کہ آپ فجر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے، 1.5 گھنٹہ پہلے، پونا گھنٹہ پہلے، جتنا بھی ٹائم آپ کو جو سوٹ کرے، آپ اس ٹائم میں اپنی نیند کو قربان کر کے اٹھیں۔ اگر آپ سو گئے ہیں تو آپ آدھی رات میں الارم لگائیں اور پھر آپ اٹھیں، کیونکہ وہ جو رات کا وقت ہوتا ہے نا، وہ رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتا ہے، کیونکہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے تمام بندے سو رہے ہوتے ہیں، اور چند ہی بندے ایسے ہوتے ہیں جو محنت سے، کوشش سے اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے، اللہ سے دعا کرنے کے لیے۔ تو پھر آپ خود سوچیں کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی اتنی محبت کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو اگنور کر دے۔ تبھی تو اس نماز سے معجزے ہوتے ہیں، کیونکہ اس نماز میں ہم سب سے پہلے قربانی دیتے ہیں، اپنے نفس کو مارتے ہیں۔ اور اس وقت میں آپ یقین کریں کہ اتنا سکون ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں تو کوئی بھی ہمیں ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوتا، صرف ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے۔ تو خوب اس ٹائم میں اٹھا کرے اور ڈیلی اٹھا کرے اور اپنی جتنی بھی مشکلیں ہیں، مایوسیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اپنی ہر تکلیف اللہ تعالیٰ سے شیئر کیا کرے۔ آپ نوٹس کیجئے گا کہ جب آپ تہجد پڑھیں گے نا، جب آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں گے، اس کے سامنے روئیں گے، اس سے راز و نیاز کریں گے، تو آپ کو بہت سکون ملے گا۔ آپ یقین کریں آپ کے دل میں سکون اتر جائے گا۔ اور پلس تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہوتی ہے کہ جس سے ہمارا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات کہ جب آپ کو تہجد کی لگن لگ جاتی ہے نا، تو پھر کبھی ایسا ہو کہ آپ کی آنکھ نہ کھلے، کبھی 1 دن یا 2 دن، تو آپ کو پورا دن ایک خالی پن سا لگتا ہے، آپ کو اداسی ہوتی ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کا کوئی بہت ہی کوئی قیمتی چیز آپ کی کھو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے تہجد کی فضیلت، تہجد کی اہمیت۔ تو ٹھیک ہے، میں نے تہجد کی نماز کا طریقہ آپ کو بتا دیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں تہجد کی رکعتوں کی۔ تو دیکھیں یہ کوئی مشکل نماز نہیں ہے، آپ جتنی چاہیں اتنی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کم سے کم 2 بھی پڑھ لیں اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی تعداد نہیں، مگر کچھ روایتوں میں ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ آپ کم سے کم 4 رکعتیں تو پڑھیں ہی پڑھیں، اور اگر زیادہ جتنی آپ پڑھنا چاہیں، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے، جتنا آپ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، تو اتنی رکعتیں آپ ضرور پڑھیں۔ اب بات کرتے ہیں تہجد کی نماز کی نیت کی۔ مگر دیکھیں نیت جو ہے اس کا تعلق دل سے ہے۔ اگر آپ دل میں بھی نیت کرنا چاہیں کہ اے اللہ میں 2 رکعت نفل نماز تہجد کی نیت سے پڑھ رہی ہوں، تو یہ بھی قبول ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ باقاعدہ الفاظوں میں نیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان الفاظ میں نیت کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز تہجد کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے قبول فرما۔ اور ایک اور بات کہ آپ جب بھی تہجد کی رکعتیں پڑھتے ہیں تو 2 رکعتیں کر کے پڑھیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورت پڑھیں۔ تو دیکھیں یہ صلاۃ الحاجت کی نماز ہے، یعنی کہ صلاۃ الحاجت ہے، حاجت کی نماز ہے، یعنی کہ اس میں ہمیں دعا مانگنی ہوتی ہے۔ تو آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیں، آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں، کیونکہ جب ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو ہمیں 1 قرآن کا ثواب مل جاتا ہے الحمدللہ۔ باقی جس طریقے سے ہم رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، وہ سارا طریقہ وہی ہے، لیکن ہاں اگر آپ اس میں سجدے تھوڑے لمبے کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ سجدے کی جو تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی، تو ہم اپنی عام نماز میں بیسکلی کم سے کم 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ تو آپ چاہیں تو آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، یا جتنی دفعہ بھی، جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، تو آپ سجدے کی اس تسبیح کو اتنی دفعہ پڑھ لیں، کیونکہ جتنا لمبا آپ سجدہ کریں گے اتنا اچھا ہے۔
اور سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، تو جو ہماری نفلی نمازیں ہیں اور ہماری جو سنت نمازیں ہیں، اگر ہم اس میں لمبے سجدے کریں اور اگر ہم اس میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں تو اتنا بہت اچھا ہے، کیونکہ وہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی دعا ہے، آپ سجدے کی حالت میں جائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ آپ عربک میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، جیسے اللہم ربی زدنی علما، یا اس کے علاوہ آپ کے جو گناہ ہیں آپ ان کا استغفار کریں، آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ہوتے ہیں۔ تو لمبے لمبے سجدے کیا کریں اور خوب اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے لیے جنت الفردوس مانگے کہ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الحبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اور بھی بہت سی دعائیں ہیں، جو دعا مجھے اچھی لگ رہی ہے میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں۔ تو جو بھی عربک دعا آپ کو آتی ہیں، آپ کو ان کا ترجمہ پتا ہے، تو آپ کو ساری دعائیں سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں۔ آپ یقین کریں کہ تہجد کی نماز یہ آپ کی پوری زندگی بدل دے گی، آپ کے اندر کو بدل دے گی، آپ کو گناہوں کی طرف جانے ہی نہیں دے گی، کیونکہ اس نماز سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے تو ہمیں گناہوں کی طرف تو ہم جائیں گے ہی نہیں، یعنی گناہوں کو کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق ہی نہیں دیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ دنیا میں اگر ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو جیسے ہمارا کوئی عشق مجازی ہے، ہمیں یا ہمارا کوئی منگیتر ہے یا ہمارے کوئی ہسبینڈ ہے، اگر ہمیں ان سے محبت ہے تو جو چیز ان کو اچھی لگتی ہے ہم وہی چیز کرتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی کلر پسند ہے کہ یہ کلر ان کا فیوریٹ کلر ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہی کلر پہنیں، جو کھانا ان کو پسند ہے تو ہم وہی کھانا ان کے لیے بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک انسان کا نیچر ہے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا تو انسان اسی کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے۔ تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہو گئی اور ہم اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ گئے تو ہم یہی سوچیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے تو میں یہ چیز کروں گی، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناپسند ہے یعنی یہ گناہ ہے تو میں اس گناہ سے بچوں گی۔ تو یہ ایک انسان کا نیچر ہے، تو اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں اپنے لیے اتنی محبت پیدا کر دے کہ جو تجھے اچھا لگے میں وہی کروں، اور جو تجھے ناپسند ہو میں اس چیز سے بچوں۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا لے۔ تو کوشش کیا کریں اس کے لیے تہجد پڑھیں، کیونکہ تہجد سے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے، یہ ہے ہماری تہجد کی نماز پڑھنے کی فضیلت، تہجد کی نماز کی اہمیت، تہجد کی نماز سے کیا کیا ہماری زندگی میں چینجز آتی ہیں، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، ہم گناہوں سے بچتے ہیں، اور آٹومیٹکلی ہماری جو فرض نمازیں ہیں جن کو ہم بہت لائٹلی لیتے ہیں، ہم ان کو جلدی جلدی پڑھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ دس از ناٹ اے بگ ڈیل، پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دس از اے بگ ڈیل، کہ اگر ہم اپنی فرض نمازوں کو صحیح کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں باقی نمازوں کی بھی اور نفلی نمازیں ہیں ان کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اچھی توفیق دے دیں گے۔ انشاءاللہ ہم پھر نوافل کی طرف بھی جائیں گے، جب ہمارے فرائض اچھے ہو جائیں گے، درست ہو جائیں گے، تو نوافل کی طرف بھی ہم لوگ خود بخود ان کو بھی درست کرنے کی، ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام فرائض انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی نمازوں کی، روزوں کی، زکوٰۃ کی، حج کی، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، اور اپنے جتنے بھی اراؤنڈ میں لوگ ہیں ان کا خیال رکھنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ ہے تہجد کی نماز کا طریقہ، تہجد کی نماز کی اہمیت اور فضیلت۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہیلپ فل رہی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس ویڈیو کو جتنا بنے اتنا اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ یقین کریں کہ میں آپ لوگوں کے لیے اتنی محنت سے ویڈیو بناتی ہوں، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ اگر میری طبیعت بھی خراب ہے تو بھی میں کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کے لیے اچھی سی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے لیے کوئی نیکی کی چیز کو میں آپ لوگوں تک پہنچا دوں، تاکہ یہ چیز میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، اور اگر آپ اس چیز کو شیئر کریں گے آگے لوگوں میں تو یہ چیز آپ لوگوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے، خوب دعائیں مانگیے، خوب عبادت کیجیے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خوب مدد کیجیے، ان کا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیرا۔